बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैंने आपको पिछले हफ्ते खबर दी थी आज से 3-4 रोज़ पहले, कि एक बहुत ही अहम शख्सियत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की, तहरीक इंसाफ में शमूलियत की राह हमवार हो चुकी है। ये पहले भी तहरीक इंसाफ के अंदर रह चुकी है शख्सियत, और अब दोबारा तहरीक इंसाफ के अंदर आ रही है। बहुत बड़े एक ओहदे पर रह भी चुकी है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला दे दिया है और शमूलियत अगले हफ्ते हो जाएगी। ये खबर मैं आपको दूंगा, आगे चल के डिटेल इसकी शेयर करूंगा आपके साथ। फिर जनाब दूसरी जो खबर है, आसिफ अली जरदारी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में खान साहब ने जरदारी साहब को माइनस करके पीपल्स पार्टी को 6 वजारतें देने की ऑफ़र की थी अदम एतमाद से पहले। इस खबर पे मेरे पास भी एक डिटेल है, मेरे पास भी एक इन्फॉर्मेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताऊँगा। और जनाब इस इंटरव्यू के अंदर जरदारी साहब ने दीगर बातें भी की, उनका भी हम हवाला देंगे, उनका जिक्र भी करेंगे। फिर एक और अहम खबर आपको मैं बताऊंगा जनाब, वो ये है कि अगले हफ्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायल होने जा रहा है, इमरान खान का भी और मियां नवाज शरीफ का भी। दोनों केसेस में क्या होगा इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे आपसे। और एक और बड़ी खबर है जनाब, वो है परवेज़ खटक साहब के ग्रुप के हवाले से। उस पर भी मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, कि कुछ लोग वापस आने वाले हैं, 4 लोग वापस आने वाले हैं। इसकी डिटेल भी शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मामला है आसिफ अली जरदारी साहब का। जरदारी साहब ने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उनके इंटरव्यू में खबर दी जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमें ऑफ़र हुई 2018 के बाद कि आप 6 वजारतें ले लें हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। जब इमरान खान साहब को अपना इक़्तिदार लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा था कि वो हाथ से निकल रही है हुकूमत बनी बनाई, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को ऑफ़र दी गई होगी। चूँकि मैं इस मामले में वाकिफ़ हूँ कि जब 2019 में PDM का 2020 में जब PDM का क़याम अमल में लाया गया था, उस वक्त मैंने ख़बर दी थी। ख़बर मुझे याद अच्छी तरह से, उस खबर का कंटेंट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पोक्स पर्सन की कमेटी थी, उसका उस वक्त बनी गाला में एक इजलास हुआ था इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत। और उस इजलास में इमरान खान साहब ने पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स को ये कहा था, डायरेक्शन जारी की थी कि आप लोगों ने नून लीग के ख़िलाफ़ खुल के बात करनी है, JUI को आपने पूरा रगड़ा लगाना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आपने हाथ हल्का रखना है। ये बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक मूव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये अलग बात है कि ये फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी। आगे चल के पीपल्स पार्टी के साथ भी जो है तहरीक इंसाफ के मामलात इतने अच्छे नहीं चल सके, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी अदम एतमाद लाने की, असल जो इसमें जो आइडिया था अदम एतमाद लाने का, वो तैयार करना, सबको लेके आना, वो तो एक जर्नलिस्ट के बाद पीपल्स पार्टी का इसमें सारा अमल दखल था। जरदारी साहब बड़े एक्टिव थे और फिर पंजाब हाउस इस तरह से इस्तेमाल हुआ। तो पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था इस इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी में। तो उस वक्त अगर मिला लिया जाता पीपल्स पार्टी को, तो शायद इमरान खान के इक़्तिदार को इतना ख़तरा ना होता। जो वो एक एक करके बाप पार्टी के 4 वोटों पे खड़ी जो हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी के पास तो 55 के करीब MNAs थे, वो अगर आ जाते तो बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती थी। लेकिन ज़ाहिर है उसमें शर्त जो रख दी गई थी इमरान खान की तरफ से कि अगर आप आसिफ अली जरदारी को साइड लाइन करते हैं, आसिफ अली जरदारी को माइनस करते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में शामिल किया जा सकता है। अब ये इस पर हर तरह से डिबेट हो सकती है। पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, तहरीक इंसाफ तो फिर कहेगी हमारा मौक़िफ़ तो विंडिकेट होता है कि चूँकि आसिफ अली जरदारी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ामात बिलावल पे नहीं है, तो हमने तो कह दिया था भाई कि हुकूमत चली गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ नहीं मिलाया इमरान खान ने। तो ये तहरीक इंसाफ वाले इस पर तो अपना जो है क्रेडिट देंगे इमरान खान को। अच्छा, दूसरा जनाब जो मामला है अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 बड़ी अहम केसेस की समाअत है। सोमवार को मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो एवनफील्ड केस की अपील है वो सुनी जाएगी, और इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें मियां नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन फ़ैसला इतना ताख़ीर से आएगा दोनों केसेस के अंदर, चूँकि एवनफील्ड पहले है और अजीज़ियाबाद में है, कि मियां नवाज शरीफ 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकेंगे। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने अब अबूरी वज़ीर आज़म का जिक्र करना शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ अगर इलेक्शन ना लड़ सके तो फिर अबूरी वज़ीर आज़म होगा उस वक्त तक कि जब मियां नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीत कर मुल्क के वज़ीर आज़म ना बन जाए। तो अबूरी वज़ीर आज़म वाली बात नून लीग ने दोबारा से छेड़नी शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट आएंगे। अब शहबाज शरीफ को भी प्रीमेच्योरली पंजाब का वज़ीर आला का कैंडिडेट इसलिए स्ट्रेस किया जा रहा है शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर कि कहीं जो फैसला कहीं पे हो चुका हुआ है अलीम खान के हवाले से कि अलीम खान फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, अलीम खान फेवरेट है पंजाब की वजारत आला के हवाले से। तो नून लीग जो है वो अपने शरीफ ख़ानदान से बाहर, तो यानी सबसे पहले तो वो शरीफ ख़ानदान से बाहर,
اس کے بعد پھر نون لیگ سے باہر اپنے دور اقتدار میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ چونکہ کسی کو دے نہیں سکتی، کسی کو بنتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، جب بنایا بھی تھا کھوسا صاحب کو تو نون لیگ والے بڑے شدید قسم کے جو شریف خاندان ہے وہ بڑا انکمفرٹیبل رہا تھا، تو اب وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ آپ نے علیم خان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بائی دی وے جنرل باجوہ بھی عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اسی لیے چلی گئی کہ خواجہ آصف صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر ایک مرتبہ کہا ہے، بتایا ہے کہ اگر بنا دیتے، شیخ رشید صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ جو پریشر تھا عمران خان کے اوپر وہ یہی تھا کہ اگر آپ علیم خان کو بنا دیتے ہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو شاید پنجاب کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے بزدار صاحب کو ہٹا کے علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا پنجاب کا، تو جس کی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا، یہ بھی ایک بعد میں ایک وجہ بنی تھی۔ اچھا، ایک خبر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ نے چونکہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، تو اس سے ایک بڑی سیاسی شخصیت کو ایک موقع مل گیا ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ کل آپ نے میڈیا کے اندر ایک خبر دیکھی ہوگی کہ چودھری سرور صاحب نے مسلم لیگ کاف چھوڑ دی ہے۔ اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ اس چودھری سرور صاحب کو بڑا شدید اختلاف ہے کہ جناب کیوں مسلم لیگ نون نے ہاتھ ملایا ہے کاف لیگ کے ساتھ، یعنی کاف لیگ نے اتحاد کیوں کیا، نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیوں کیا، اس لیے چودھری سرور صاحب نے اصولوں کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے کاف لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جناب یہ اصول وغیرہ کوئی نہیں ہے، میں اس پہ خبر آلریڈی پچھلے ہفتے دے چکا ہوں آپ کو کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے، اور اس خبر کی جب میں نے پچھلے ہفتے دی تھی تو چودھری سرور صاحب نے اس خبر کی تردید کی تھی، مجھے فون کر کے انہوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ سمر صاحب آپ کی خبر غلط ہے، تو انہوں نے کہا تھا مہربانی کر کے اگر آپ ٹویٹ کر دیں، میرا موقف چلا دیں کہ اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے پھر چودھری سرور صاحب کا موقف دیا تھا، لیکن ساتھ ہی میں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا تھا کہ تاہم میں اپنی خبر، سرور صاحب اپنی خبر یعنی اس خبر کی تردید کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ سرور صاحب نے پیغامات عمران خان کو بھجوائے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ آفر بھی دی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ مجھے تحریک انصاف میں شامل کریں، میں یورپی یونین کے اندر، چونکہ چودھری سرور کے بڑے وہاں پہ تعلقات ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر، تو میں یورپین پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، یہاں پہ میں لابینگ کروں گا آپ کی وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ یہاں پہ آواز اٹھائی جائے۔ اچھا، اس پہ پہلے تو عمران خان صاحب نے بالکل صاف انکار کر دیا تھا کہ بھائی بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا، میں چودھری سرور کو پارٹی کے اندر نہیں لوں گا۔ انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں صاف منع کر دیا تھا کہ یہ بندہ میری پارٹی میں دوبارہ نہیں آئے گا، جس بندے نے ایک بار مشکل وقت میں مجھے چھوڑا ہے وہ بندہ جو ہے وہ میرے دل سے اتر گیا ہے، میں دوبارہ اس بندے پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس حوالے سے اب میرے ذرائع تازہ ترین خبر لے کر آئے ہیں، اور خبر میں نے آپ کو 3 روز پہلے دی تھی کہ 28 تاریخ کو شمولیت چودھری سرور کی ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک، یعنی میں نے چودھری سرور کا نام نہیں لیا تھا، میں نے ایک سیاسی شخصیت کا نام لیا تھا، اور تو میں نے کہا تھا کہ شمولیت ہونے والی ہے، تو شمولیت جو ہے وہ چودھری سرور کی ہونے والی ہے۔ پہلے خان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ نہیں ہونی، پھر خان صاحب کو میرے ذرائع کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو منا لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب اس میں اگر آپ شامل کر لیتے چودھری سرور کو تو آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، آپ کو تو چلیں یعنی کہ وہ کچھ دے گا ہی، آپ کو آپ سے کچھ اس سے کچھ لینا نہیں ہے۔ تو سرور صاحب جو ہیں وہ اس لیے انٹرسٹڈ تھے کہ چونکہ جو اسکاٹش جو پارلیمنٹ ہے، یعنی کہ سوری جو پارلیمنٹ ہے یورپین، وہاں پہ تو ظاہر ان کا ایک اثر رسوخ رہا ہی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے ان کے جو انس چودھری ہیں، انس سرور ہیں، وہ اسکاٹ لینڈ سے الیکشن لڑتے ہیں گلاسکو سے، تو انس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ جو اوورسیز ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے گلاسکو کے اندر بھی، تو ان لوگوں کا وہاں پہ بھی ووٹ ہے، جتنے بھی پاکستانیز وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں گلاسکو کے اندر، وہ ان میں سے میجورٹی میں 90% پاکستان تحریک انصاف کی حامی ہیں، اور ان کا ووٹ چونکہ درکار ہے چودھری سرور صاحب کو اپنے بیٹے انس سرور کے لیے، تو اس لیے انہوں نے تحریک انصاف میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے بیٹے تک ہی ہوگا، میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چاہے چودھری سرور کو پنجاب سے الیکشن لڑنے کا بھی کہا جائے تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے ایک کہ انہیں الیکشن لڑنے کا کہا جا سکتا ہے۔ سرور صاحب لندن روانہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں ان کی خواہش تھی کہ وہ لندن سے ہی کوئی پریس کانفرنس کر کے شمولیت اختیار کریں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن پیغام انہیں یہ بھجوایا گیا کہ آپ پاکستان آئیں، یہاں سے آپ آ کے پریس کانفرنس کریں اور آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔ لیکن اب اس میں دیکھتے ہیں کہ سرور صاحب پاکستان آتے ہیں یا لندن سے ہی بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن خبر جو میری ہے وہ بالکل درست ہے،
اور آپ اگلے 3-4 روز کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ چودھری سرور صاحب کی شمولیت ہو جائے گی۔ آدھی خبر تو آج تک آپ کو سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے کاف لیگ چھوڑ دی ہے اور بہانہ کیا کہ کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ تو جب آپ نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی اس وقت جو کاف لیگ نون لیگ کی اتحادی نہیں تھی، بالکل اتحادی تھی۔ اس وقت بھی جو مسلم لیگ کاف سے جو سالک صاحب ہیں، چودھری سالک، وہ وفاقی وزیر تھے شہباز شریف صاحب کی کابینٹ کے اندر، تو اتحادی تو تب بھی تھی، اتحادی اب بھی ہے۔ تو سرور صاحب تو ظاہر ہے انہوں نے ایک بہانہ کیا ہے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے، اور اب وہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور خبر میرے پاس یہی ہے کہ خان صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ اوکے جی ٹھیک ہے، آپ سرور صاحب کو شامل کر دیں۔ باقی میں اگلی ویڈیو کے اندر کچھ مزید اہم ڈیٹیلز ہیں، جس میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چونکہ ٹائم اب میرے پاس کم رہ گیا، ایک خبر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اس پہ بات کی بھی تھی، وہ خبر تھوڑی سی میں اس پہ مزید بات نہیں کر سکا تھا، میں ذرا اس ویڈیو کے اندر اس پہ تذکرہ کر دوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اوپن ٹرائل عمران خان کے حوالے سے ہوگا، اور جو ان کا سائفر کیس میں ٹرائل ہے، اور 28 تاریخ کو عمران خان کو طلب کیا گیا ہے، منگل کو، یعنی کہ عمران خان کی طلبی بنتی ہے اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں G11 میں۔ اچھا، اس میں امتحان بڑا جو ہے وہ یہ ہے اداروں کا، جس میں پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، دیگر ادارے ہیں، وہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں جی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور اصل مسئلہ تو یہاں پہ ریاست کے لیے یہ ہے کہ عمران خان اگر آتے ہیں G11 تو وہاں سے ان کی پھر ان کے اسٹیٹمنٹس بھی وہاں سے نکلیں گے، وہ وکٹری کا نشان بھی بنائیں گے، وہ کوئی بیان بھی دیں گے، ان کے ٹویٹر پہ، انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر عمران خان ہوگا۔ وہ جو پچھلے 2-3 مہینے کی محنت تھی کہ عمران خان کا نام کوئی نہ لے ملک کے اندر، عمران خان کا ذکر ہی نہ ہو، لوگ بھول جائیں عمران خان کو، تو وہ ہو نہیں پا رہا، ویسے بھی آلریڈی نہیں ہو پا رہا، لیکن دوبارہ سے لوگوں کی میموریز فریش ہو جائیں گی اور عمران خان پھر سے لوگوں کے ذہنوں پہ چھا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جناب ہونے جا رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ 28 تاریخ تو دور ہے، لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہیں کیا جائے گا، پھر کوئی عذر، پھر کوئی نیا بہانہ آ جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر سے، گیٹ نمبر 4 کے باہر سے ایک کوئی ڈیوائس جو ہے وہ برآمد ہو گئی تھی، کوئی مشکوک سی ڈیوائس تھی، بم نما۔ اب بھی کچھ ایسی لگتا ہے کوئی اس طرح کا کوئی کیا جائے گا سین، سٹیج کوئی چیز شاید کی جائے، کوئی چیز برآمد ہو جائے ایسی کوئی کہ جناب سیکیورٹی بڑی رسکی عمران خان کے حوالے سے انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسا ہی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے عمران خان کو 28 تاریخ کو نہیں پیش کیا جائے گا اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، سائفر کیس کے اندر۔ اوپن ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ تو آ چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرائل کس طرح سے آگے بڑھے گا۔ لانا تو اب پڑے گا، نہیں لاتے تو پھر آپ کو دوبارہ جیل ٹرائل کرنا پڑے گا، لیکن اب ہوگا یہ۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا تھا نا، ٹرائل ہو چکا تھا اور ٹرائل کے بعد پھر وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اب تو یہ بھی ہو سکتا ہے وزارت قانون نوٹیفیکیشن پہلے جاری کرے، ساتھ کچھ 5-6 شواہد لگائے اور اس کے بعد پھر ٹرائل شروع ہو جائے اڈیالہ جیل کے اندر ہی۔ تو اس میں کافی کچھ ہے ہونے کو، دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے، اس پہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ منگل کو اس پہ کلیئرٹی آ جائے گی، کہ بلکہ سوموار کو کلیئرٹی اس پہ آ جائے گی کہ پیش کرنا ہے عمران خان کو یا نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، میری اس پہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، جیل کے اندر ہی ٹرائل کو جاری رکھا جائے گا، مزید شاید وہاں پہ کچھ صحافیوں کو ایکسیس دے دی جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 5% کا کوٹا ہے، 5% آپ خواتین کو اپنے ٹکٹ دینے ہوتے ہیں، تحریک انصاف کون سی 5% خواتین کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے۔ اور دوسری بڑی خبر میں آپ کو دوں گا، چونکہ اس ویڈیو میں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو اگلی ویڈیو تک میں اس خبر کو جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہوں کہ کچھ نام ہیں میرے پاس، کچھ بڑے نام ہیں جو کہ خٹک صاحب کی پارٹی سے واپس جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن عمران خان نے تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تین شرائط رکھی ہیں، 3 شرائط رکھتی ہیں عمران خان نے۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں آپ جان سکیں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ فی الوقت سمر عباس کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔